अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल टर्की और शाम में शदीद ज़लज़ला आया है, जिसकी वजह से इस वक्त 20,000 से ज़ायद लोग जो है वो लुक़मा अजल बन चुके हैं। अल्लाह ताला रहम करे, उन पर अपना करम करे और बड़ी मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि देख लें कि इस वक्त उनकी जो हालत है, हम लोगों को चाहिए कि जितना भी हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। जितने मुल्क हैं उनको भी ज़ाती तौर पर भी हर इंसान को चाहिए कि ऐसे मजबूर और बेकस लोगों की जहाँ तक हो सके मुमकिन हो सके मदद करें। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के हालात जो है इस वक्त IMF भी जो है माशी तौर पर पाकिस्तान बहुत जो है वो सूरत हाल से गुजर रहा है, जिसकी वजह से IMF ने भी मेरे ख्याल में कहा है कि एक बार फिर आज वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि बजट जो है वो दोबारा मिनी बजट दिया जाएगा, जिसकी वजह से कीमतें और ज़्यादा बढ़ेंगी। पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। इसी तरह आज कल जो है वो 43 जो मेंबरान पार्लियामेंट थे, हाई कोर्ट ने उनको जो है वो स्टे आर्डर जारी किया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ जनाब उमर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद से मौजूद है। उमर फ़ारूक साहब, ये क्या मामला है कि ये आज जो है वो मेरे ख्याल में जो PTI के मेंबरान थे वो पार्लियामेंट में गए और उन्हें रोक दिया गया, अंदर जाने नहीं दिया गया। उधर जो है वो पंजाब हाई कोर्ट ने जो है उनको जो है वो स्टे आर्डर जारी किया है। ये अब क्या आईनी पोजीशन की ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आसफ साहब और आपके हमारे सामीन। पहले तो सबसे पहले इज़हार हमदर्दी हम तुर्किया और शाम के मुतासरीन के साथ करेंगे जो ज़लज़ले में शहीद हुए हैं, उनके लिए दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं, और जो ज़ख्मी हैं या जो बेघर हुए हैं उनकी घर की जो है ना आबादकारी और ज़ख्मी सेहत के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला हमें आफात से बचाए। एक छोटे सा एक सवाल उठाकर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। एक तो ये है कि देखें तुर्किया का अभी ज़लज़ला आया शाम और तुर्किया में, इससे पहले पाकिस्तान में सैलाब आया, उससे पहले इंडोनेशिया में ज़लज़ला आया था। तो पे दर पे मुस्लिम ममालिक में ऐसे वाक़यात या सानियात हो रहे हैं जिसमें मुस्लिम ममालिक का जानी और माली बड़ा खतीर नुकसान हो रहा है। इस हवाले से उम्मत मुस्लिमा को मिल के कोई स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और ताकि ऐसे हालात से वो निमट सकें। अब आए पाकिस्तान की सियासत पर, तो देखें लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था, मैं असल में कुछ आपको मालूम है सफ़र की वजह से ज़्यादा चीजें नहीं पढ़ सका, लेकिन एक दो चीजें इसमें बात करने की। एक तो यह है कि जो आज 43 या 45 अरकान थे उनको कल और आज जी पार्लियामेंट बिल्कुल, हाउस में नहीं जाने मैं दिया आपकी गया। बात को काटते हुए आपके हमजुल्फ जनाब सरदार सलीम साहब का भी हम आपसे बहुत अफसोस करते हैं, ताज़ियत का इजहार करते हैं। उनकी भी डेथ हो गई थी। आप चूँकि वहाँ मसरूफ़ रहे, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जो है दोबारा आज आपने टाइम दिया। जी जी बस वो भी एक गानी ज़हरा मौत है हर बंदे का। मैंने पहले भी कहा था जब वो मौत हो जाती है तो उसके लिए क़यामत वही होती है। जी, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और उनके आमीन दर्जात आमीन बुलंद करे। आमीन। अच्छा, ये जो अरकान असम्बली का इशू है ना, इसमें दो चीज़ें, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, दो चीज़ों बात करूँगा। एक मैं तफसील नहीं पढ़ सका, लेकिन जो मुझे पता चला था, एक तो कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ, उन्होंने शायद ये कहा था मुझे हाई कोर्ट का फैसला मिला नहीं है, वो फैसला आ जाए तो मैं उसके बाद फिर फैसला करूंगा कि आपको किस कंडीशन पे क्यों कर इजाजत दी गई है। एक जी बात आईनी माहिरीन का ये कहना है, कहीं मैंने आज थोड़ी सी खबर पड़ी थी कि जो पार्लियामेंट का जो अंदर के जो मैटर हैं या फैसले हैं उनको हाई कोर्ट या अदालत उसको रिव्यू नहीं कर सकती, और इस पे बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, अगर पार्लियामेंट को भी कानून साजी या लेकिन एक किसी खबर फैसले मैंने को। भी पढ़ी है, एक खबर मैंने भी पढ़ी थी कि चीफ जस्टिस जो है वो फैमिली के हाथों मजबूर होकर PTI की सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो एक अलग इश्यूज हैं, वो उस पे आते हैं। ये जो मैं आईनी बात बता रहा हूँ, जी ये अब आज मैंने कहीं सरसरी सी नजर देखी है कि हाई कोर्ट ने जो तहरीरी फैसला जारी किया उसमें कहीं लिखा गया है, शायद मैं उसको दोबारा वेरीफाई भी करूंगा और देखूंगा भी, अगर ऐसा है तो फिर तो दुरुस्त है, कि उन्होंने लिखा गया है कि हमने जो उनके जो मअतल किया है, रुकनीत मअतल की गई थी, उसको जो बहाल किया है वो इलेक्शन कमीशन की हद तक किया गया है। कौमी असम्बली में दाखिले के हवाले से या कौमी असम्बली में जाने के हवाले से फैसला नहीं किया गया।
اگر اس طرح کا فیصلہ ہے تو پھر تو یہ درست ہے، چونکہ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو عمران تھے متاثرین، انہوں نے جو چیلنج کیا تھا وہ الیکشن کمیشن کا جو اقدام تھا اس کو چیلنج کیا تھا، قومی اسمبلی کے اسپیکر کا اقدام کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا۔ اور اگر یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کیا گیا تو یہ پھر اس حد تک ہی معطل ہے کہ وہ پھر اراکین تو بحال ہو گئے ہیں، لیکن قومی اسمبلی کے جو اسپیکر کا فیصلہ ہے اس پہ حوالے سے میرے خیال میں عدالت نے آبزرویشن نہیں دی ہے، اور میرے خیال میں دے گی بھی نہیں۔ تو یہ تفصیلی فیصلہ آ جائے اس کے بعد اس پہ پھر تفصیلی بات ہوگی کیا ہے۔ باقی جو ریمارکس تھے کل ایک اور کیس میں، نیب ترامیم کیس میں، جی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، وہ اس کیا کے حوالے سے معاملہ ہے آج جس کو عرفان آج وہ کیا معاملہ ہوا ہے جس کو آج سینٹ میں جو ہے وہ کافی اس پر بحث ہو رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ جی جی وہ دیکھیں، وہ جو ریمارکس تھے میرے خیال میں عدلیہ کے جو معزز چیف جسٹس صاحبان ہیں یا ججز ہیں، وہ انہیں فیصلے دینے چاہیے، وہ ریمارکس نہیں دینے چاہیے، جن کے فیصلے بولتے ہیں جج نہیں بولتے۔ وہ ریمارکس تھے ان کے کہ ایک بڑی جماعت جو پاپولر جماعت ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے اور اس کے عدم موجودگی میں ایسی ترامیم کر دی گئی ہیں، اور جو الیکشن ہی عوامی فیصلہ ہی وہ بہترین رہا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی سیاسی جو جماعتوں کے بیانات ہوئے ہیں اس سے ملتے جلتے کوئی ریمارکس تھے کل، تو مطلب الیکشن کی بات تھی اور عمران خان کی کہیں شاید حمایت کی بات کی جا رہی تھی، جی تو اس پہ ظاہر سی بات ہے سیاسی جماعتوں کا رد عمل تو آنا تھا کہ الیکشن سپریم کورٹ کے ججز ہیں، انہیں فیصلے اگر نیب ترامیم غلط ہوئی ہیں تو وہ اس پہ اپنی فیصلہ دے دیں، وہ اس کو ریویو کے لیے بھیج دیں یا اس کو مسترد کر دیں، اور بجائے اس کے کہ آپ جو آپ کے حوالے سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے کچھ فیصلوں کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں اور بہت سارے اعتراضات ہیں، اور خاص کر کے یہ جو گزشتہ 2-3 سالوں میں عدلیہ کے جو فیصلے آئے ہیں، اور اب تو یہ چیزیں واضح ہو گئی، جو پاناما سے معاملہ شروع ہوا تھا نواز شریف کی نااہلی سے لے کے اور نیچے تک جو اب تک کچھ فیصلے ہوئے وہ انتہائی متنازع، اور وہ فیصلے ججوں کے نہیں تھے، وہ میرے خیال میں کہیں اور سے آئے اور انہوں نے فیصلے کر دیے۔ تو ججوں کو اپنے انصاف کا جو ترازو ہے اس کو ایک طرف جھکنے نہیں دینا چاہیے، بلکہ میرٹ پہ، آئین پہ اور قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق فیصلے کرنا چاہیے۔ اور ججز اگر سیاسی فیصلے کریں گے، دباؤ میں فیصلے کریں گے، کسی کی حمایت میں یا مخالفت میں فیصلے کریں گے، تو پھر انصاف کا قتل عام ہوگا، پھر میرٹ کی بالادستی قائم نہیں ہوگی، پھر اسی طرح یہ لڑائیاں جاری رہیں گی۔ ضمنی انتخابات کا کیس بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس وقت ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اس پر بھی جو ہے تھوڑی دیر میں فیصلہ جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں، فیصلہ ججز نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ کیا آپ کی رائے ہے کہ اس پر کیا فیصلہ آنے جا رہا ہے؟ دیکھیں وہ میرے خیال میں پہلے تو محفوظ کیا تھا، 13 فروری کا سن رہے تھے کہ 13 کو شاید فیصلہ ہے۔ بہرحال اس پہ جو جواب تھا بلیغ الرحمان جو گورنر پنجاب ہیں، ان کا جواب بڑا صاف اور سیدھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کی تاریخ تو دے نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اسمبلی، یہ ایک آئینی حکم ہے چھوٹا سا، کہ میں نے جو وزیر اعظم کی ایڈوائس آئی تھی اس پہ دستخط ہی نہیں کیے، اسمبلی تو خود تحلیل ہو گئی، اور جب میں نے اس پہ دستخط نہیں کیے، خود تحلیل ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے میں تاریخ کیوں دوں؟ تو اس حوالے سے بھی عدالت کو دیکھنا ہوگا آیا گورنر کا یہ اقدام ٹھیک تھا یا نہیں تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، آپ ضمنی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، تو جو ضمنی الیکشن ہے یہ جی عام الیکشن ہے، جو ضمنی الیکشن اور عام الیکشن ہو، تو اس میں آپ نے کل کی خبریں دیکھی ہوں گی کہ ضلعی انتظامیہ ہو گئی، فوج نے، وزارت دفاع نے، اور 4 اداروں نے اپنے جو ہے نا نفری دینے سے انکار کر دیا ہے، اور جس کی تحت یہ امن و امان کے حوالے سے، باقی انتظامی معاملات کے حوالے سے یہ سارے الیکشن ممکن ہو سکتے ہیں۔ تو اگر فوج بھی اپنی نفری نہیں دے رہی، انتظامیہ بھی اپنی نفری نہیں دے رہی، جو اسکول یا سرکاری افسران کا عملہ بھی تعاون نہیں کرے گا، تو الیکشن کمیشن کے پاس تو ایسی کوئی فورس ہے نہیں جس کے ذریعے سے وہ الیکشن کروا سکے۔ اب عدالت جو بھی فیصلہ کرتی ہے، میرے خیال میں اگر وہ الیکشن کا کوئی حکم دیتی ہے تو اس پہ پھر ایک نئی بحث شروع ہوگی، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کیس الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جائے گا، اور سپریم کورٹ میں بھی اس میں کچھ وقت لگے گا، وہاں پہلے تو وہ ہائی کورٹ میں ریویو میں جائے گا، پھر وہاں سے ہوتا ہوا پھر وہ سپریم کورٹ آئے گا۔ تو میرے خیال میں اگر کوئی تاریخ دیتی بھی ہائی کورٹ تو یہ کیس مزید 1-1.5 مہینہ یا 2 مہینے چلے گا، جو بھی فیصلہ آتا ہے۔
پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان جو لڑائی ہے اس کا تو پہلے ملک اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اس کا اور زیادہ نقصان ہوگا میرے خیال میں. یہ جو ہے یہ سلسلہ نہیں اتنی زیادہ چلنا چاہیے، اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے ان کو. دیکھیں اس کا حل تو یہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز وہ کی مشاورت سے نئے الیکشن کا اعلان کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے جو وزیر اعظم جی انہوں نے اے پی سی میں دعوت بھی دی تھی پی ٹی آئی کو کہ وہ آئیں اور بیٹھیں، اور اگر وہ آ جاتے اور یہ ہو جاتی اے پی سی تو شاید اس میں کوئی راستہ نکل آتا. اور ابھی جو صدر عارف الوی صاحب نے خط لکھا کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں، تو وہ عارف الوی صاحب کے اس اقدام پر بھی قانونی ماہرین بہت ساری آراء دے رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا خط لکھ نہیں سکتے، وہ کسی ایک پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں کر سکتے. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ 90 دن میں کراتا ہے، یہ جو آگے پیچھے کرتا ہے بہرحال یہ اس کا مرضی سے ہوگا. تو یہ دیکھیں فوج اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے، باقی ملک کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، انتظامی طور پہ کچھ معاملات ہیں، تو کیسے الیکشن فوری ممکن ہوں گے. تو میرے خیال میں جو مجھے لگتا ہے، جو میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جی 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 الیکشن بالکل. شاید وقت مقررہ پہ ہوں، یا ایک آدھ مہینہ پہلے ہو گئے یا 2 مہینے پہلے ہو جائے، وہ بھی اسی وقت ہوں گے جب تمام سٹیک ہولڈر اس پہ اتفاق رائے ہوگا. تو جی جی اچھا، یہ جو آئی ایم ایف نے ایک بار پھر جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے 170 ارب روپے سے زائد کے جو ہے وہ ٹیکس دوبارہ جو ہے حکومت لگانے جا رہی ہے. پہلے اتنی زیادہ مہنگائی ہے، پیٹرول ڈیزل خورد و نوش کی قیمتیں دیکھ لیں، اس قدر مہنگائی ہے کہ ابھی اگر دوبارہ انہوں نے یہ ٹیکس منی بجٹ لے کر آئے تو پھر تو عوام جو ہے وہ بوجھ تلے دب جائے گی. پیش جائیں گے. دیکھیں یہ آئی ایم ایف والا ایشو ہے، اس میں ذرا تھوڑا سا میں تفصیل سے بات کروں تاکہ جی اس پہ کچھ عوام کو آگاہی حاصل ہو. اور یہ اہم ایشو ہے جی 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 اور سیاست سے بھی زیادہ یہ اہم ہے. ایک تو یہ آصف صاحب ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں، یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ 2019 کا ہے. ٹھیک 2019 میں یہ خان صاحب نے اس کو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، یہ ڈیل کی تھی، اور یہ اس وقت $6 ارب کی ڈیل ہوئی تھی. اور یہ 12 میٹنگز مطلب 12 اجلاس ہونے تھے اس کے تحت، ہر 3 مہینے بعد ایک اجلاس ہونا تھا، اور جائزہ اجلاس جو آئی ایم ایف کرتا ہے. تو یہ بیسکلی موجودہ حکومت اسی پروگرام کو چلا رہی ہے جو 2019 میں خان صاحب نے کیا تھا. اور خان صاحب نے جن شرائط پہ کیا تھا، اب یہی وجہ ہے نا کہ یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ تو خان صاحب کا کیا دھرا ہم سمیٹ رہے ہیں. تو یہ بات اتنی حقیقت ضرور ہے کہ 2019 میں، پہلے تو آپ کو پتا ہے 2018 میں جب خان صاحب آئے تو پہلے تو یہ کہتے رہے سال کا ہے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، اور اس پہ 1 سال لگا دیا. لیکن جب دیکھا کہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، پھر بالآخر وہ مجبوراً آئی ایم ایف کے پاس گئے اور پھر اسد عمر کو ہٹایا اور پھر دوسرے وزیر خزانہ لائے. اب وہ جب جس شرائط کے ساتھ، جن شرائط کے ساتھ، سخت کڑی شرائط کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا تھا، اسی معاہدے کو موجودہ حکومت بڑھا رہی ہے. اس میں سے تقریباً جو $6 ارب میں سے $3 ارب جو ہے نا وہ خان صاحب کے دور حکومت میں آئے تھے، اور وہ انہوں نے استعمال بھی کیے. اور آخر میں خان صاحب جب جانے لگے تو اس وقت کہا کہ میں آئی ایم ایف کی شرائط نہیں مانتا، اور انہوں نے پھر 150 روپے لیٹر پہ وہ جو پیٹرول کی قیمتیں وہ منجمد کر دی تھی. یہ خلاف ورزی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کی، اور اس کا نقصان ہمیں ابھی اٹھانا پڑ رہا ہے. اب موجودہ حکومت جو آئی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت، انہوں نے 2 قسطیں وصول کی ہیں. 2 قسط وصول کی ہے، $1 ارب کچھ کی پہلے آئی تھی جون میں، اور اب دوسری جو 1 ارب 16 یا 10 کروڑ کی جو مذاکرات جس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ معاہدہ ابھی تک تو نہیں ہوا لیکن مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس کی پیش رفت دیکھتے ہوئے آئی ایم ایف اس کو جاری کرے گا. یہ ایک تفصیل تھی جو میں بتا رہا تھا. اب اس میں جو کہنے کی چیز ہے، یہ بتانے کی چیز ہے، 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قاسم صاحب کہ وہ جو ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا، دیوالیہ ہونے کا جو شور تھا وہ ختم ہو گیا. کیونکہ آئی ایم ایف جب معاہدہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیوالیہ ملک سے کوئی معاہدہ نہیں کرنے جا رہا، وہ ایک مستحکم اگرچہ نہیں ہے لیکن کمزور ملک ہے مالی معاشی طور پہ، اس کے ساتھ اس نے معاہدہ کی حامی بھر لی ہے. تو ڈیفالٹ ہونے کا جو خدشہ تھا یا جو شور تھا وہ ختم ہو گیا. اور آئی ایم ایف کے جو مذاکرات کی جو کامیابی ہوئی ہے، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ مذاکرات کی کامیابی جو ہوئی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب، چین اور دوسرے دوست ممالک کی طرف سے بھی امداد آنا شروع ہو جائے گی، اور ان کے جو وعدے تھے وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے.
چونکہ سب کی نظریں IMF پر لگی ہوئی تھی اور اس حکومت کا بھی زور اسی پہ تھا کہ IMF کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ہمارا یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، اور یہ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں انہیں امید تھی کہ باقی ممالک کی طرف سے بھی کوئی روشنی یا امید کی کرن نکل آئے گی۔ اگرچہ حکومت نے کڑی شرائط پہ، یہ جائزہ اجلاس تھا جو 3 ماہ بعد ہونا تھا، میرے خیال میں نومبر میں ہونا تھا یا دسمبر میں، وہ اجلاس ابھی جا کے یہ فروری میں ہوا ہے، اور یہ تقریباً 6 ماہ بعد سمجھ لیں دوسرا اجلاس ہوا ہے۔ یہ مجموعی طور پہ 2019 میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد یہ نواں اجلاس تھا۔ کل میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ 12 اجلاس ہونے تھے، تو یہ نواں اجلاس تھا اور یہ تاخیر سے ہوا۔ اس کی وجہ سے کچھ پاکستان کے سیلاب کی جو صورتحال تھی اس کی وجہ سے بھی یہ اجلاس بر وقت نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان ایک مشکل صورتحال سے دوچار تھا، اور اس کے بعد جب یہ معاشی مشکلات کا شکار ہوا تو یہ معاملہ پھر یہاں تک پہنچا۔ اب اس میں یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جو مذاکرات تھے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور ان مذاکرات کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے جی، جو 170 ارب روپے کے منی بجٹ آنے والا ہے، وہ ہو سکتا ہے اسی سیشن میں اگلے ہفتے تک یہ منی بجٹ پیش کر دیں گے یا کسی آرڈیننس کے ذریعے اس کو نافذ کر دیں گے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں یہ نئے ٹیکسز کن چیزوں پہ لگاتے ہیں، اور اگر سیل ٹیکس پر آپ کوئی بڑا مزید اور ٹیکس لگایا تو ظاہر سی بات ہے مہنگائی کو پھر مزید اوپر جائے گی۔ البتہ ایک بات انہوں نے کی ہے کہ جو پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں وہ کوئی زیادہ نہیں بڑھائی جائیں گی، ہو سکتا ہے یہ 5 سے 10 روپے 1 اپریل تک کچھ اوپر جائیں، وہ بھی لیوی بڑھائی جائے گی، اور اس میں جو قیمتیں ہیں جو پیٹرول کی باقی وہ نہیں بڑھائی جائیں گے۔ البتہ اس پہ سبسڈی مکمل طور پہ ختم کر دی گئی ہے، یہ بھی IMF کا مطالبہ تھا، اور جو لیوی تھی وہ بھی تقریباً 50 روپے تک کرنے کی تھی، وہ بھی کر دی ہے، تقریباً 40 ہو چکی ہے، 10 روپے اور پڑنے ہیں۔ اور ہاں البتہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ ہمارا بجلی اور گیس کی جو قیمتوں میں اضافہ، یہ ممکن ہے ہوئے، اور اس میں حکومت شاید IMF کے سامنے زیادہ لیٹی ہے، اور یہ قیمتیں بڑھانا ان کی مجبوری ہوگی اب، اور یہ اس میں بڑھیں گے اور اس کا بوجھ بھی ظاہر سی بات ہے عوام پر آئے گا۔ ایک چیز اور آ رہی ہے کہ نجکاری، جو ایسے ادارے جہاں جو حکومتی جو خسارے میں چل رہے ہیں اور حکومتی گرانٹ پہ وہ چل رہے ہیں، خسارے میں اور حکومت کو گرانٹ دے رہی ہے، جیسے اسٹیل مل ہے یا دیگر ادارے ہیں جو منافع بخش نہیں ہے اس وقت، اگر وہ حکومت ان کو نجکاری کرے گی، IMF کا یہ بھی مطالبہ ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ ادارے ہمارے نجکاری کی طرف جائیں، جس میں وہ LNG کے کچھ 2 پلانٹ ہیں اور یہ اسٹیل مل ہے اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں۔ تو یہ کچھ سمجھ لیں موٹی موٹی جو میں آج پڑھ سکا تھا یا دیکھ سکا تھا خبریں، تو یہ تھی۔ اب 170 ارب روپے کے ٹیکس دیکھنے ہوں گے وہ کن کن چیزوں پہ لگتے ہیں، اس میں خاص کر کے یہ حسابدار صاحب کی مہارت دیکھنی ہوگی کہ وہ عوام کو کس طرح اس مہنگائی کے طوفان سے بچاتے ہیں۔ باقی یہ اس دفعہ یہ ہے کہ یہ قسط ابھی ملی نہیں ہے، لیکن یہ جو منی بجٹ آئے گا اس کے بعد پھر وہ سٹاف لیول کے ہمارا معاہدہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر IMF اس کی منظوری دے گا۔ لیکن ایک امید ہو چلی ہے، حکومت بھی مطمئن ہے، IMF بھی مطمئن ہے کہ یہ ہمارا جو ایک IMF کے ساتھ معاملہ تھا 6 ارب ڈالر کا، جو اب بڑھ کے 7 ارب ڈالر کچھ ہو چکا ہے، اور یہ موجودہ حکومت نے آتے ساتھ ہی جو IMF سے پہلے مذاکرات کیے تھے اس میں وہ 2019 کے جو معاہدہ تھا اس میں جو 6 ارب ڈالر کا معاہدہ تھا اس میں تقریباً 1 ارب ڈالر کا اضافہ کروایا تھا، اور اب حکومت کو امید ہے کہ 4 ارب ڈالر چلو اللہ کرے جی، اللہ کرے کہ اس میں مزید بہتری آئے، جو 3 ارب اس میں مزید بہتری آئے۔ اچھا، پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں، اور کل پرسوں سے بڑی خبریں گردش کر رہی تھی کہ وہ امریکہ چلے گئے ہیں، اور اس پر ISPR کو جو ہے وہ ٹویٹ بھی جو جاری کرنا پڑا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ 10 تاریخ تک برطانیہ میں ہیں اور برطانیہ میں کانفرنس کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ایسی افواہیں پھیلا کر ایک ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں سوشل میڈیا نے ہمارے خاص کر کے جو انویسٹمنٹ کی گئی عمران خان صاحب کے دور میں، اور معذرت کے ساتھ میں نے ایک یوٹیوبر کا پروگرام سن رہا تھا، اور بلکہ اقرار الحسن کا ٹویٹ بھی ہے اس پہ کہ جو ہمارے ایک سینئر جنرل ہیں، موسٹ سینئر جنرل، جب وہ DG ISPR تھے تو انہوں نے دھڑا دھڑ لوگوں کو بھرتی کیا، اور اس میں وہ لوگ بھرتی کیے گئے جو PTI کے ورکر تھے، ان کو لاکھوں کروڑ روپے ان پہ انویسٹمنٹ کی گئی،
اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. وہی لوگ اس وقت ہمارے لیے پریشانی کا اور مسائل کا سبب بنے ہوئے ہیں, اور وہ جھوٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے سے ملک کو عدم استحکام کا شکار کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں یہ بڑی زور سے یہ خبر چلائی گئی کہ IMF کے جو حکام ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس پہ عمران معاہدے خان پہ عمران خان کے دستخط نہیں ہوں گے تو اس وقت تک یہ معاہدہ نہیں معاہدہ ہوگا. ہی نہیں ہوگا. اب یہ صحیح ہے. کیسی بات تھی؟ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کہیں دنیا میں ایسا ممکن ہے کہ بندہ اپوزیشن میں ہے, اپوزیشن بھی اسمبلی میں بھی نہیں ہے, اور اس کے دستخط کے لیے IMF یا کوئی ورلڈ ادارہ وہ شرط لگا رہا ہے, لیکن شعور نہیں ہے. عوام میں یہ چیز پھیلا دی گئی. اب کس کو کون سمجھائے کہ ایسی ممکن نہیں ہوتی چیزیں. اور اسی طرح کی یہ خبر اب کہ امریکہ مان نہیں رہا اور امریکہ پتہ نہیں ڈرون کے طیارے استعمال کرنا چاہ رہا ہے اور وہ کر رہا ہے, اور اس وجہ سے جو ہے نا عاصم منیر صاحب وہ امریکہ کا دورہ کریں گے. حالانکہ ایسی کوئی نہیں تھی. جب بھی پاکستانی کوئی آرمی چیف یا صدر وزیر اعظم یا کوئی بھی اعلیٰ حکام امریکہ کا دورہ کرتا ہے تو اس کی باقاعدہ ایک تیاری ہوتی ہے. دونوں اطراف کے حکام, دونوں ممالک کے حکام وہ بڑی زبردست قسم کی تیاری کرتی ہیں. اس کے پہلے کوئی ڈیلیگیشن جاتے ہیں, وہ اس کی تیاری دیتے ہیں, پھر وہ جو مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے اس سے پہلے کچھ چیزیں تیار کی جاتی ہیں. تو ایسے اچانک تو کوئی چیز تھی نہیں. اب وہ اس ایک دورے کو جو برطانیہ کا تھا اس کو انہوں نے متنازع بنانے کے لیے ایک امریکہ کی طرف وہ چھوڑ دیا, چونکہ یہ چورن بہت بکتا ہے, اور خاص کر کے PTI کی صفوں میں کہ امریکہ کے حوالے سے کوئی بھی چورن بیچنا شروع کر دیں تو وہ دھڑا دھڑ بکتا ہے. اب وہ یوٹیوبر جن کو ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے وہ ایسا جھوٹ پھیلاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ہمارے ملک پر, ہماری سیاست پر, ہمارے اداروں پر کیا اثرات ہوں گے. انہیں بس ریٹنگ کے غرض سے ہوتی ہے, ریٹنگ سے غرض ہوتی ہے. آخری سوال یہ بتائیں کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف اور صدر جناب پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ انتقال کر گئے اور ان کو کراچی میں جو ہے سپرد خاک کر دیا گیا. کیا جو ان کے اقدامات تھے جو جیسے بھی تھے ان کو جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو معاف کر دینا چاہیے, یا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اب تو صدر پرویز مشرف جو سابق صدر بھی تھے, عامر بھی تھے, آرمی چیف بھی تھے, وہ ان کا معاملہ تو اب تو اللہ کے پاس ہے. وہ اپنا ٹھیک. جو بھی انہوں نے کیا, ظلم کیا نہیں کیا, جو بھی کیا وہ تو حساب اپنا وہاں دیں گے, اور اللہ کے سامنے جو جواب دیں گے جو ان کے اختیارات تھے. جی. باقی جہاں تک معاملات ہیں ان کے سیاسی غلطیاں وہ بڑی جی. فاش غلطیاں ہیں جس کا ملک کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے. اس جی. پہ بحث ہوتی رہیں گی, اس پہ لکھا بھی بہت کچھ کیا, بولا بھی بہت کچھ گیا, آئندہ بھی لکھا جائے گا, بولا جائے گا. اور وہ 9/11 کی جو جنگ کے بعد یا جو انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا کارگل کے جنگ کا بہانہ بنا کے, اس کے بعد جو اقدامات کیے اس کا ہمیں کتنا نقصان ہوا یہ تو اب بڑی چیزیں واضح ہو چکی ہیں. پھر بگٹی کا قتل, ثانیہ اللہ مسجد سمیت بڑے بڑے واقعات ہیں جو جی. پرویز مشرف کے ساتھ لگ گئے ہیں اور وہ ان کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. اور اب دیکھیں کہ سابق صدر جو پرویز مشرف اور سابق آرمی چیف کس قسم پرسی کے عالم میں یا کس بے بسی کے عالم میں ان کی دبئی میں انتقال ہوا, اور پھر وہ کس طرح ان کی تدفین ہوئی, یہ بھی ظاہر سی بات ہے ایک عبرت ہے عبرت ہے. باقی صحیح لوگوں بات کے ہے. لیے جو جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں یا جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے, کہ ہمیں جب اقتدار یا اختیارات جب ہمارے پاس ہوں تو ہمیں عز و انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ظلم و بربریت کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, اور ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس سے عوام کو کوئی ریلیف ملے, اور ایسے فیصلے نہ کریں کہ عوام کو گاجر مولی کی طرح کاٹیں, یا ایسی سیاسی غلطیاں نہ کریں کہ جس کا خمیازہ ریاست کو یا ملک کو سالوں بھگتنا پڑے. بہت شکریہ عمر فاروق صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا. ناظرین, عمر فاروق صاحب نے آج بڑی تفصیل کے ساتھ IMF کے معاہدے سمیت پاکستان کی سیاسی صورتحال پر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے. آخر میں برطانیہ کے حوالے سے ایک بات کروں کہ جو برطانیہ کی PIA کی پروازوں کی بحالی کے سلسلے میں جو IMF اپنے ساری سول ایویشن جو برطانیہ کا ہے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. امید ہے کہ چند دنوں تک اس کے مثبت نتائج نکلیں گے اور PIA کی پروازیں جو ہیں وہ بحال ہوں گی, چونکہ اس وقت برطانیہ میں لوگوں کو جو ہے شدید مشکلات کا سامنا, بالخصوص جب ہم برطانیہ سے میتیں پاکستان واپس لے کر جاتے ہیں تو ان کو بڑی مشکل سے ہمیں لندن لے کر جانا پڑتا ہے, بکنگ کروانی پڑتی ہے. جب PIA تھی تو ڈیلی بیسس پر ہمارا یہ سلسلہ تھا. ہم حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آج ان کی ٹیم
پاکستان پہنچ چکی ہے تو برائے مہربانی ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں. اور یہ معاملات چونکہ 10 لاکھ کشمیری جو ہے وہ بڑے مشکل سے جو ہے یہ دن گزار رہے ہیں. کبھی ان کو جو ہے وہ دبئی ایئرپورٹ پر، کبھی ٹرکش ایئرپورٹ پر، کبھی کسی ایئرپورٹ پر جو ہے وہ لینڈنگ کرنی پڑتی ہے، اور باڈیز جو ہیں وہ دوسرے تیسرے دن ہفتہ لگ جاتا ہے پاکستان منتقل کرنے میں. امید ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ جو ہے وہ ایویشن جو ہے پاکستان کی ایویشن سے مل کر حل کرے گی. ناظرین، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے اور لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. بہت شکریہ.